अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो दोस्तों आज ना मुझे चैलेंज मिला हुआ था कि मैंने 10 बजे से पहले एपिसोड लिखनी है। तो मेरी कोशिश है कि मैं 10 बजे से पहले रिकॉर्डिंग भी कर लूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी दुआ करें जल्दी हो जाए रिकॉर्डिंग और मैं चैलेंज जीत जाऊँ। और हाँ, कल आज 2 एपिसोड कल आई थी, तो जो फर्स्ट वाली एपिसोड है उसकी विनर है हमारी फाइज़ा राजपूत। सॉरी, मेरी इनोसेंट ओल्पा कोल्पा टोल्पा। तो वो हैं विनर पहली एपिसोड की। सेकंड एपिसोड की विनर है अनीज़ा जुल्फ़िकार। तो 2 विनर्स हैं और आप दोनों का हुआ ताशफीन। और एक और बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि ये नावल रोमांटिक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये नहीं है कि मैं अब बता रही हूँ। ये नावल शुरू करने से पहले मैंने बताया था। तो जिसको एतराज़ है रोमांटिक नावल से, भाई आप लोग मत पढ़ो। मैं नहीं आपकी मिन्नतें कर रही कि आप मेरे चैनल पर आओ और फजूल की बक बक करो। तो अरीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ये फजूल ड्रामेबाजियों से, ये कहीं और जाकर करो। अरीज कैसा लिखती है ये उसके रीडर्स पहले से ही जानते हैं। तो मैं मामू टाइप नावल्स नहीं लिख सकती, मैं ऐसा ही लिखूंगी जिसे पढ़ना है पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना और जिसको एक्स्ट्रा बच्ची बनने का शौक़ है वो यहाँ से जा सकता है। मेरे बड़ा ही आसान तरीका है। वैसे सब्सक्राइब तो आपने वैसे भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर वो लूड़ियाँ करने की भी ज़रूरत नहीं है। निकलो मेरे चैनल से, बस यही कहना था। और एक और बात कहनी थी कि डिमांड, हाँ डिमांड मेरी बढ़ती जाएगी। आज भी ना मैंने 600 की डिमांड रखी हुई है। तो कल थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे लाइक पूरे कर दिए यार, मुझे सच्ची में उम्मीद नहीं थी। आप लोग बहुत अच्छे हो यार, कसम से। मुझे सारे कहते हैं रीजा आप बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ नहीं यार मेरे रीडर बहुत अच्छे। तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एपिसोड है तो आंखें बंद करके पढ़ लो, इट्स फाइन। कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 18, तहरीर अरीज शाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सारा काम तुम लोगों से आखिर हो क्यों नहीं रहा। कितना वक्त लगा चुके हो तुम लोग, लेकिन अब तक वहीं के वहीं बैठे हो। क्या ये इतना ज़्यादा मुश्किल था कि तुम लोग इसको अभी तक नहीं कर पाए। दूसरे प्रोजेक्ट पर इस काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ताशफीन है और वो अब तक हज़ारों आइडियाज़ दे चुका है। लोकेशन, शूटिंग, ड्रेसिंग तक हर चीज़ के आइडियाज़ वो दे रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम लोगों के पास कोई आइडिया ही नहीं है। तुम लोगों को सबको नौकरी से फारिग कर दूंगी मैं। क्यों दे रही हूँ मैं तुम लोगों को इतने पैसे, किस काम के लिए, यहाँ फारिग बैठने के लिए। मैं तुम लोगों को अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो ही तुम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे, वरना नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे फजूल लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने की। मैम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को बाद में कर लें, क्योंकि फ़िलहाल हमें इसके लिए कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा। पहले दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करें जिसके लिए हमारे पास आइडियाज़ हैं और इस प्रोजेक्ट को हम उस टाइम पर शिफ्ट कर देते हैं जिस काम पर हम दूसरे प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। इसका मैनेजर इसे मशवरा दे रहा था। नहीं, वो प्रोजेक्ट मैं आराम सुकून से ठंडे दिमाग से करूँगी और इसके बीच में मैं किसी तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूँगी। इस प्रोजेक्ट पर काम तब ही होगा जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं ये वाली टेंशन इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करना चाहती। ये ताइश का पहला प्रोजेक्ट है, मैं इसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं दे सकती। नो रोज़, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे वाले प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि वो आइडियाज़ मैं आपसे शेयर कर सकूँ। इससे पहले कि रोज़ मज़ीद इनकार करती, वो बोल उठा था। वो कब से यहीं खड़ा था, जब से यहाँ आया था रोज़ अपने वर्कर्स को सुनाने में मसरूफ़ थी। इसका ध्यान अब तक इसकी तरफ गया ही नहीं था। हाँ, लेकिन अपने नाम पर इन सब को डांट सुनते पाकर इसे मज़ा आया था। यकीनन मुफ्त की रोटियां तोड़ते इन्हें भी मज़ा आ रहा था,
تبھی 1.5 ماہ سے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے باوجود وہ ٹیم کو کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا نہیں دے سکے تھے۔ آر یو شور؟ وہ اپنا غصہ اور سخت لہجہ شانت کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو خود چاہتا تھا کہ اس کی فلم پر جلد سے جلد کام شروع کیا جائے۔ آف کورس، جس کام کے لیے ہر چیز تیار ہے ہمیں اسی وقت کرنا چاہیے، اس نے کسی سے کہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ تو ہم ٹال کیسے سکتے ہیں، وہ ایک ادا سے کہتی مسکرائی تو وہاں موجود وہ سارے ورکرز بھی پرسکون ہو گئے تھے۔ روز نے اس کی بات مان کر آج سے ہی پروجیکٹ پر کام کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے پوری ٹیم کو الرٹ کر دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد شوٹنگ سٹارٹ کرنے والی ہے۔ لوکیشن ڈریسنگ کے ساتھ باقی بہت ساری چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑا ڈیزائنر تیار بیٹھا تھا۔ اس کے ایک آرڈر پر وہ فلم کے ہیرو ہیروئن اور باقی کی تمام کاسٹ کو بھی خبر کر چکی تھی، جبکہ باقی چیزوں پر اس کی ٹیم کام کر رہی تھی۔ مزید 1 ہفتے میں اس نے شوٹنگ سٹارٹ کر دینی تھی اور وہ جانتا تھا اگلے کچھ دنوں میں وہ بہت زیادہ مصروف ہونے والا ہے، جسے لے کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا مارکیٹ آیا تھا کیونکہ اس نے آج تناوش کے لیے کچھ کپڑے خریدنے تھے۔ پہلے اس کا ارادہ اسے اپنے ساتھ لے کر کچھ خریدنے کا تھا، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ شرماتی تھی۔ حالانکہ اسے شرمانا تو تب چاہیے جب وہ اس کے قریب ہو، لیکن اس کے قریب آنے پر تو وہ صرف کانپتی تھی۔ خیر، اس کا کانپنا گھبرانا تو وہ بہت جلد اپنے انداز میں بند کر ہی دینے والا تھا۔ فی الحال تو اس نے اپنی بیوی کے لیے خریداری کرنی تھی۔ تناوش کی پسند اس سے الگ تھی۔ وہ اس کی پسند کی چیز پر اسے اعتراض تھا اور اس کی پسند کی ہر چیز پر اسے اعتراض تھا اور اس کا اعتراض اسے پسند نہیں تھا۔ اسی لیے وہ خود اپنی پسند سے اکیلے ہی اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ جو اسے سمجھ میں آیا وہ اس نے لے لیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ دل کھول کر کسی پر خرچ کر رہا تھا۔ اسے اپنے پیسوں کی بہت قدر تھی۔ وہ ایک ایک روپے کو احتیاط سے خرچ کرتا تھا، لیکن آج سوال اس کی بیوی پر آیا تو اس نے ساری احتیاط کو سائیڈ پر رکھ دیا اور جو چیز اسے اس کے لیے پسند آئی اس نے خریدی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے ہر وہ چیز بھی خریدی تھی جو شاید اس نے اس کو کبھی پہنے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اس کی زندگی کا حصہ بننا ہے، اسے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تاشفین کے پاس فیملی نہیں تھی، لیکن اب وہ فیملی والا ہو چکا تھا۔ اب اس کی بھی ایک بیوی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر رہ کر اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی۔ بے شک ان کی شادی کیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، لیکن اب وہ اس رشتے کو لے کر بہت سیریس ہو گیا تھا۔ سب کچھ پیک کروانے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی تھی کہ نظر سامنے جویلری شاپ کی طرف اٹھ گئی۔ کیا اسے اس کے لیے کوئی گفٹ لینا چاہیے؟ اس نے سوچتے ہوئے قدم سامنے شاپ کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کی ایک دستک پر دروازہ کھولنے والی پتہ نہیں کہاں تھی۔ سنو لڑکی، دروازہ کھولو، اس نے پھر سے دستک دی۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ اسے جلدی سے ڈپلیکیٹ کی نکال کر دروازہ کھولا تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ پہلے کچن میں آیا،
لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا سارا سامان صوفے پر رکھتا اس کے روم کی طرف آیا تھا۔ اسے تناوش پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو بس ایک بار دستک پر دروازہ کھول دیتی تھی۔ آج نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ وہ جائے نماز پر سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ سجدے سے سر اٹھا کر وہ بیٹھی تو اس کے پرنور چہرے پر نگاہیں رک سی گئی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، جبکہ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے لبوں کے اوپر دل میں الجھ رہی تھی۔ وہ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی جب نظر اس پر پڑی۔ آرام سے دعا مانگ لو، میں نے ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھول لیا تھا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی پرسکون ہو کر اپنی دعا مکمل کرنے لگی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، سوچ کر اس نے جلدی جلدی اپنی دعا مکمل کی تھی۔ ارے یہ کیا آرام سے مانگتی دعا، کوئی پیچھے پڑا تھا کیا؟ وہ اسے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے دیکھ کر بولا، آپ کو بھوک لگی ہوگی نا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، اب اتنی بھی بھوک نہیں لگی کہ 2 منٹ انتظار نہ کر سکوں، پہلے باہر آؤ، میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، دیکھ لو، پورے 2 گھنٹے بازاروں میں جگہ جگہ خوار ہوا ہوں، تمہیں سب کچھ پسند آنا چاہیے، جیسے دھمکی دے رہا تھا۔ جی، اس نے بس اتنا کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صوفہ بھرا پڑا تھا، الگ الگ شاپنگ بیگز، اور اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سچ مچ میں اس کی تائی امی کے سارے کپڑے پھینکوانے والا تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ اتنی ساری شاپنگ، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، اس نے بتانا چاہا۔ میں نے کہا، اب تم پاکستان سے لائی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرو گی، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ لیکن میں پھینکوں گی بھی نہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ نو ڈارلنگ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگ لگا کر جلائیں گے، وہ سکون سے کہتا اس کا بازو تھام کر اسے صوفے پر لے آیا، جبکہ وہ احتجاج تک نہ کر پائی تھی۔ یہ پہن کر آؤ، اس نے ایک بیگ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے چیک کرو، سارے چیک کرنے ہیں تم نے، وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا وہ اس سے اتنی دفعہ چینج کروانے والا تھا؟ وہ تو بیگز کی تعداد گن کر رہ گئی۔ اتنے سارے کیسے چیک کر پاؤں گی میں ایک ایک کر کے کل چیک کر لوں گی، آرام سے، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں محترمہ، اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوتا میں، مجھے کام پر جانا ہوتا ہے، کل جب تم چیک کرو گی تب میں گھر پر نہیں ہوں گا نا، تو میں کیسے دیکھوں گا تمہیں، اسی لیے سب کچھ میرے سامنے چیک کرو تاکہ میری محنت کچھ وصول ہو۔ اتنے گھنٹے بازاروں میں خوار ہوا ہوں تمہارے مطابق کپڑے خریدنے کے لیے، سب کچھ تمہیں پسند آنا چاہیے، تمہاری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ تم سے کہیں زیادہ وہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آگے جا کر وہ کپڑے مجھے پسند نہیں آئے تو میری محنت تو ضائع ہو جائے گی، تم نے سب کچھ ابھی چیک کرنا ہے، وہ اپنا لاجک دیتے ہوئے بولا تو اس نے بڑی مشکل سے ایک بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ والا نہیں، ابھی یہ پہن کر آؤ، اس نے وہ بیگ لے کر اسے ایک اور بیگ تھما دیا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ سارے بیگز کی تعداد گن کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سارے کپڑے چیک کرتے ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے آرام سے۔ اس نے وہ نیلے رنگ کا سوٹ پہن کر باہر قدم رکھے تو وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی رنگت پر بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنیں، یہ مجھے بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، میرے خیال میں آپ کو اسے میڈیم سائز میں لانا چاہیے تھا، اس نے تبصرہ کرتے ہوئے دوپٹے کو اپنے شانوں پر پھیلایا تھا۔ ہاں، تاکہ تم اس کے بیچ میں فٹ بال میچ کھیل سکو،
وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے دوپٹہ اس کے شانوں سے اتار کر اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے تفصیل سے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے لیکن تھوڑا کھلا ہے، بلکہ زیادہ کھلا لگ رہا ہے۔ تمہیں تو ایکسٹرا اسمال بھی ٹھیک سے نہیں آئے گا۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتا ٹھیک سے اس کے کپڑوں کا سائز چیک کر رہا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی پانی پانی ہو رہی تھی۔ اب اس سے چھوٹا سائز ہے نہیں، اس سے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں۔ تمہارے اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر اسمال سائز بھی فٹ نہیں ہوتا، اور تمہیں میڈیم چاہیے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، کچھ کھایا پیا کرو۔ مانتا ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں اپنے ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم موٹی ہو بھی گئی تو بھی مجھے چل جاؤ گی۔ چلو اب یہ والے پہن کر آؤ۔ اس نے دوسرا ڈریس اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے فوراً اپنے سینے سے لگاتے وہ اندر بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے یوں بنا دوپٹے کے کھڑے رہنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ جس بے باک انداز سے اسے دیکھ رہا تھا وہ تو اسے مزید کنفیوز کر گیا تھا۔ یا اللہ، اس کے بازو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اس نے ڈریس پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ نہیں نہیں، یہ پہن کر میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے واپس اندر جانا چاہا، جب اچانک نظر بازو پر پڑی۔ یا اللہ، تاشفین کا تیسرا دشمن! اس نے اپنی کنی سے ذرا اوپر کی طرف ایک چھوٹے سے تل کو دیکھا تھا، جس کو اس نے آج تک زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ اسے تو وہ سچ میں کھا جائیں گے۔ وہ تاشفین کی پچھلی بے باکیاں یاد کرتے ہوئے مزید سرخ ہونے لگی۔ اندر سو گئی ہو کیا؟ اتنا وقت لگتا ہے چینج کرنے میں؟ اسے دروازے کے باہر آواز سنائی دی۔ وہ اس کے کمرے میں تھا، جبکہ اس کا دوپٹہ باہر پڑا ہوا تھا بیڈ پر۔ وہ اس لباس میں باہر کیسے جاتی؟ ایک تو بازو نہ ہونے کے برابر تھے ان کپڑوں کے، اور دوسرے کپڑے بھی باہر، دوپٹہ بھی باہر پڑا ہوا تھا، اور یہ کپڑے تو اس پہلے والے کپڑے سے بھی زیادہ ٹائٹ محسوس ہو رہے تھے۔ سنیں جی! وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جب اسے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ واش روم کے دروازے سے اسے بلا رہی تھی۔ ہاں بولو، یہیں پر ہوں میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی پکار پر۔ یہ کپڑے پہلے والے کپڑوں سے زیادہ ٹائٹ ہیں، اور اس کی سلیوز بھی بہت چھوٹی ہیں۔ آپ میرا دوپٹہ دے دیں، وہ التجا کر رہی تھی۔ دوپٹہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں تمہارا، کیسے دوں میں؟ وہ اس کا دوپٹہ بیڈ پر سے اٹھاتا اپنی گردن میں ڈالے واپس لیٹ گیا تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی، بلکہ شیطانی مسکراہٹ۔ ٹھیک سے دیکھے نا، وہیں باہر رکھا ہے میں نے بیڈ پر۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگی۔ لڑکی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہارا یہ فیشن شو ختم ہوگا تو میں نے کھانا بھی کھانا ہے، وہ سختی سے بولا۔ پلیز آپ دیکھ لینا، وہیں باہر رکھا ہے میں نے، اس نے منت کی تھی۔ لڑکی، تم باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ وہ تنگ ہوتے ہوئے کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی دھمکی پر فوراً دروازہ کھل گیا۔ جبکہ تاشفین کی نگاہیں واش روم کے دروازے پر گئی، جہاں وہ اپنے ایک بازو کو دوسرے بازو پر رکھے اس کے سامنے آئی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ بازو نیچے کرو۔ کدھر سے ٹائٹ محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ رکا۔ نہیں، ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔ اس نے اپنا ہاتھ مزید بازو پر دبایا۔ کیوں نیچے نہیں کرنا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی کنی کو اس سے چھپا کیوں رہی تھی؟ نہیں نا، آپ مت دیکھیں۔ وہ اس کا بازو پکڑنے لگا جب وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا انداز معصومیت سے بھرپور تھا، اور تاشفین کو اس کی معصومیت سے ایک ہی وقت میں محبت اور ضد ہو گئی تھی۔
مجھے کسی کام کے لیے منع مت کیا کرو، زہر لگتی ہے مجھے پابندی لگانے والی بیویاں۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ نہیں نا، آپ نے کہا تھا میرے دشمن کو چھپا کر رکھو ورنہ آپ کھا جائیں گے، وہاں آپ کا دشمن ہے۔ وہ کچھ اور بولنے والی تھی اور زبان سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ اچھا، دیدار تو کرواؤ میرے دشمن کا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے کنی سے پکڑ کر اپنے قریب گھسیٹ چکا تھا۔ ایسے دشمن پہ کون نہ مر مٹے، وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تاشفین کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی جبکہ اس کی نگاہیں اپنے دشمن پر تھیں۔ وہ اور کتنے دشمن ہیں میرے ایسے تمہارے پاس جنہیں تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے؟ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے بازو پر گرفت جماتا اپنے دشمن کو لبوں سے چھونے لگا۔ بہت سے ہیں، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا اس کے لبوں کے اوپر موجود اپنے فیورٹ دشمن کو لبوں سے چھونے لگا تھا۔ بے شک اسے اپنے اس دشمن سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کا اوپری ہونٹ اس کے لبوں میں قید ہو گیا تھا۔ میں چینج کروں؟ اس نے اس کی قربت میں خود کو بے بس پا کر التجا کی تھی۔ پہلے کھانا کھاتے ہیں، تم بعد میں چینج کرنا۔ اس کی کمر میں یوں ہی ہاتھ ڈالے وہ اسے باہر لے جانے لگا۔ نہیں، میں دوسرے کپڑے جو میں لایا ہوں تم وہی پہنو گی۔ یہ کلر میرا موسٹ فیورٹ کلر ہے اور اب سے یہ ڈریس بھی آج تم یہی پہنو گی۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ ہٹاؤ۔ اس نے دوپٹہ اس نے مانگنا چاہا۔ اشارہ اس کی گردن میں موجود اپنے دوپٹے پر تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے جھوٹ بولے گا، لیکن اس بے باک بے شرم آدمی سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ نہیں لے کر بھاگ رہا، میں تمہارا دوپٹہ دے دوں گا واپس۔ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے یوں ہی کمر سے تھامے باہر لے آیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پرفیوم کی خوشبو کو وہ اپنی نتھوں سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی، لیکن احتجاج کرنے کی اجازت وہ دے ہی کہاں رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہو ہی نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ اس سے جتنا دور ہوتی وہ اتنا اسے اپنے قریب کر لیتا تھا۔ میرا کام شروع ہو چکا ہے، بس جلدی سے جلدی میرا کام ختم ہو جائے گا، پھر ہم دونوں ہنی مون پر چلیں گے۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر رہا تھا جبکہ وہ ہاتھ روکے اسے سن رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کے آج کے ایپیسوڈ، اور ہاں یہ جتنی بھی ایپیسوڈس ہیں نا یار وہ رومانٹک ہی ہیں، تو پلیز ان رومانٹک پیپلز گو 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 گو، آپ کی جگہ نہیں ہے ادھر۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی 600 لائکس پر، اور ہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سرپرائز کب آئے گا، تو گائز نیکسٹ سرپرائز آئے گا 16,000 لائکس پر، یعنی کہ ہر 1000 سبسکرائبر پر میں آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ کوشش کیا کروں گی کہ وہ لمبی بھی ہو، تو نیکسٹ جو سرپرائز ایپیسوڈ ہے وہ میں 16,000 سبسکرائبر پر دوں گی انشاءاللہ۔ تو اب ملیں گے ہم کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔